हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उर्दू ज़बान की तारीफ। दक्कन में उर्दू का आगाज़ और इर्तिका। आम ख्याल है कि दक्कन में अलाउद्दीन खिलजी और मलके काफूर के हमलों से उर्दू ज़बान के लिए राह हमवार हुई, लेकिन सही मायनों में उसकी तरक्की के इम्कानात उस वक्त रोशन हुए जब शाह मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना पायतख्त बनाया और इल्माए फिजला और सूफियाई कराम की एक बड़ी जमात दिल्ली से दक्कन में मुंतकिल हुई। इतनी बड़ी आबादी के दक्कन में पहुंच जाने से नई अवामी जबान को फलने फूलने का बेहतरीन मौका नसीब हुआ। याद रहे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने शहर दिल्ली की कुल आबादी के दौलताबाद हिजरत करने का फरमान 1327 ईस्वी में जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को दोबारा दारुल सल्तनत बनाने का हुक्म 1329 में दिया था। दक्कन में तसनीफ व तालीफ का बाकायदा सिलसिला बहमनी सल्तनत के क़याम के बाद शुरू हुआ। बहमनी सल्तनत 1347 में कायम हुई और तकरीबन 200 बरस तक कायम रही। इस सल्तनत में 18 सलातीन या दीगरे तख्त नशीं हुए। इस सल्तनत का बानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। याद रहे कि दक्कनी ने मुकामी जबानों में मरहठी से सबसे ज्यादा असर कबूल किया है। बहमनी अहद में उर्दू क़याम 1347। खैनुद्दीन गंजल आलम कोई तस्नीम दस्तयाब नहीं है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज जो फिरोज शाह बहमनी के ज़माने में गुलबर्ग आए। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज हजरत निजामुद्दीन औलिया के खलीफा और ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी के शागिर्द थे। तसानीफ महराजुल आशिकीन इनकी तसानीफ है महराजुल आशिकीन, हिदायतनामा, रिसाला बारह मासा, शिकारनामा, तमसीलनामा, चक्कीनामा जो नज़म है, तिलावतुल वजूद। नोट: महराजुल आशिकीन जो अब तक उर्दू की पहली नसरी तसनीफ मानी जाती है, न सिर्फ उस दौर बहमनी दौर की तसनीफ नहीं है बल्कि उसके मुसन्निफ ख्वाजा गेसु दराज के बजाय मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी हैं, जिन्होंने 11वीं सदी हिजरी की नस्ब आखिर या 12वीं सदी के अव्वलीन में तिलावतुल वजूद के नाम से एक रिसाला लिखा था। दूसरा है फखरुद्दीन निजामी, इनकी है कदम राव। मेराजुल शमसिल उशाक खुशनामू 117 अशआर पर मुश्तमिल एक नज़म है जिसका वज़न हिंदवी है और जिसमें खुशनामी एक नेक सीरत लड़की को मौजू सुफन बनाया गया है और उसी के नाम पर नज़म का नाम खुशनामा रखा है। खुशनग़ज़ इनकी तसनीफ खुशनग़ज़ है जो बेहतरीन अशआर पर मुश्तमिल नज़म है। तीसरी है शहादतुल तहकीक, ये मराज़ी की एक तवील नज़्म है जो 1563 अशआर पर मुश्तमिल है। और मग़ज़र मरग़ूब एक नज़म है जो 8 अबवाब और 23 अशआर पर मुश्तमिल है। नसरी तसनीफ इनकी नसरी तसनीफ है मरग़ूबुल क़ुलूब, जल तरंग, गुलबाज़। अब है अशरफ बयाबानी की है लाज़िमुल मुब्तदी, 198 अशआर पर मुश्तमिल एक तवील नज़म है जिसे 36 उन्वानात के तहत तक़सीम किया गया है।
اس نظم میں عورت اور مرد دونوں کے لیے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کی ضرورت روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر پڑتی ہے۔ ان کی اشرف بیابانی کی دوسری تصنیف ہے واحد باری، تیسری ہے نوسرہار، یہ امپورٹنٹ ہے نوسرہار، 909 ہجری یا 1503 میں، جو کہ مثنوی کی حیت میں مرثیہ ہے۔ یہ مثنوی کی حیت میں ایک مرثیہ ہے نوسرہار۔ اس میں اشرف نے یعنی کہ اشرف بیابانی نے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کو موضوع سخن بنایا ہے۔ ان کی فورتھ ہے قصہ آخر الزماں۔ بہمنی دور کے دیگر شعراء میں قطب الدین فیروز، جن کی ہے پرت نامہ، مشتاق اور لطفی کے نام قابل ذکر ہے۔ ابھی ہم نے پڑھی تھی بہمنی عہد میں اردو، اب ہم پڑھیں گے عادل شاہی دور میں اردو۔ سلاطین عثمانیہ کا شہزادہ یوسف عادل شاہ نے 897 ہجری یا 1490 میں بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ شہزادہ یوسف کا خطاب ملک شرق اور عادل خان تھا۔ عادل شاہی سلطنت تقریباً 200 برس تک قائم رہی اور اس درمیان 9 بادشاہوں نے حکومت کی۔ عادل شاہی حکومت کا خاتمہ 1668 میں اورنگزیب کے ہاتھوں ہوا تھا۔ عادل شاہی کا یوسف عادل شاہ 1490 سے 1518 کو بچپن سے شعر و شاعری کا شوق تھا۔ وہ خود فارسی میں شعر کہتا تھا۔ یوسف عادل شاہ کا بیٹا اور عادل شاہی سلطنت کا دوسرا فرمان روا اسماعیل عادل شاہ تھا، جو فارسی میں اچھے شعر کہتا تھا اور وفائی تخلص کرتا تھا۔ عادل شاہی سلطنت کا چھٹا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی المعروف با جگت گرو، جسے جگت گرو کہتے تھے، کا دور حکومت علم و ادب اور موسیقی کی ترقی کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ اول عادل شاہی سلطنت کا تیسرا فرمان روا ہے۔ بہمنی دور حکومت میں شاہی دفتر ہندوی زبان میں کر دیے گئے تھے۔ یوسف عادل شاہ نے اپنے زمانے میں ہندوی کو ہٹا کر فارسی میں شاہی دفتر دیا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ اول نے اپنے زمانے میں پھر سے شاہی دفتروں کو اردو میں کر دیا تھا۔ علی عادل شاہ اول نے اپنے زمانے میں فارسی کو پھر سے دفتری زبان بنا دیا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی المعروف بے جگت گرو نے اپنے زمانے میں اردو کو دوبارہ رائج کیا تھا اور اس کے بعد عادل شاہی حکومت کے زوال تک اردو زبان ہی حکومت کے دفتروں کی زبان رہی تھی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی المعروف بے جگت گرو بیجاپور کا پہلا حکمران ہے جس نے دکنی کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی جگت گرو کی تصنیف نورس 1006 ہجری یا 1597 عیسوی میں 17 راگوں کے تحت 59 گیت اور 17 دوہے لکھے گئے ہیں۔ ہر گیت سے پہلے راگ کا نام دیا گیا ہے۔ برہان الدین جانم یہ مہارانجی کے صاحبزادے اور خلیفہ تھے۔ برہان الدین جانم کی نظمیں ہیں ارشاد نامہ ایک نظم ہے جو 2500 اشعار پر مشتمل ہے۔ وصیت الہادی، بشارت الذکر، سکہ سہیلا گیت،
حجت البقا 1600 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ایک طویل نظم ہے۔ حجت البقا 1600 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ایک طویل نظم ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ عبدل نے ابراہیم نامہ کے نام سے 1012 ہجری 1603 میں ایک طویل مثنوی لکھی جس میں ابراہیم کی ذات کو موضوع سخن بنایا ہے۔ ابراہیم نامہ فارسی مثنوی کی حیت اور فارسی بحر میں لکھی گئی ہے۔ ابراہیم نامے کو بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم نامہ کس نے لکھی تھی؟ عبدل نے۔ حسن شوقی، اس کی دو مثنویاں ہیں۔ مصنفی فتح نامہ نظام شاہ، یہ مثنوی جنگ سالیکوٹ کی فتح کے موقع پر لکھی گئی تھی۔ یہ جنگ وجے نگر کے راجا اور دکن کے مسلمان بادشاہوں کے درمیان ہوئی تھی۔ میزبانی نامہ، یہ مثنوی حسن شوقی نے محمد عادل شاہ کی شادی کی تقریب پر کہی تھی۔ مرزا محمد مقیم کی مثنوی ہے فتح نامہ بخیری۔ مقیمی کی چندر بدن و مہیار، یہ بیجاپور کی پہلی عشقیہ مثنوی ہے۔ مثنوی چندر بدن و مہیار کا قصہ دکن میں لیلا مجنوں اور شیری و فرہاد کی طرح مشہور تھا۔ مثنوی چندر بدن و مہیار میں کسی بادشاہ کی مدح میں کوئی شعر نہیں ہے۔ نوٹ: جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق مرزا محمد مقیم اور مقیمی دو الگ الگ شخص ہیں۔ صنعتی قصہ بے نظیر مثنوی گلدستہ، صنعتی کی تھی قصہ بے نظیر اور مثنوی گلدستہ۔ کمال خاں رشتی خاور نامہ، جو یہ 24,000 اشعار پر مشتمل اردو زبان کی سب سے طویل مثنوی ہے، جسے رستمی نے ملکہ خدیجہ سلطان کی فرمائش پر خاور نامہ فارسی سے اردو میں منتقل کیا تھا۔ خاور نامہ کو ادبی معجزہ بھی کہا گیا ہے۔ ملکہ خشنود گولکنڈہ کا جشی غلام تھا جو خدیجہ سلطان کے ساتھ بیجاپور جہیز میں آیا تھا۔ ملکہ خشنود نے سلطان محمد عادل شاہ کی فرمائش پر امیر خسرو کی ہشت بہشت کا منظوم ترجمہ جنت سنگار کے نام سے کیا تھا۔ امین، حاجز، یہ سب اسی دوران کے شاعر ہیں۔ کون سے؟ عادل شاہی کے۔ شاہی محمد عادل شاہ کا فرزند جگت گرو ابراہیم عادل شاہ کا پوتا تھا۔ شاہی نے اپنے دادا جگت گرو کی طرح استاد عالم کے لقب سے شہرت حاصل کی تھی۔ نصرتی کی ہے گلشن عشق، یہ امپورٹنٹ ہے نصرتی کی۔ گلشن عشق، علی نامہ، تاریخ اسکندری یا فتنامہ بہلول۔ شاہ امین الدین آلہ، یہ مرازی کے پوتے اور برہان الدین جانم کے فرزند تھے۔ ان کی تصنیف تھی گنج مخفی، مختار حضرت امین، کلمۃ الاسرار، محبت نامہ، رموز السالکین، کلام اعلیٰ، عشق نامہ، شاہ معظم، سید میرا میاں ہاشمی بچپن میں ہی آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ ان کی تصانیف تھی یوسف زلیخا، معراج نامہ، عشقیہ مثنوی، دیوان ہاشمی، مدح مہدی جون پوری۔
بحری کی تھی منمدن بنگاب نامہ۔ اب ہم پڑھیں گے قطب شاہی عہد میں اردو 1518 سے 1687۔ ہمدان کے بادشاہ اویس قلی کا لڑکا سلطان قلی نے 1518 میں قطب شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ قطب شاہی سلطنت میں بعد دیگر 8 حکمران ہوئے۔ قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ 1687 میں اورنگزیب کے ہاتھوں ہوا۔ قطب شاہی دور کے اولین شاعروں میں فیروز، جن کی تھی پرت نامہ، سید محمود اور ملا خیال کے نام ملتے ہیں۔ یہ تینوں شاعر چوتھے قطب شاہی حکمران ابراہیم قطب شاہ کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ محمد قطب شاہ مملکت گولکنڈہ کا 5واں فرما۔ ملا وجی بھی قطب شاہی عہد میں تھے۔ ملا وجی قطب ان کی تھی مثنوی، قطب مشتری، صبرس اور تاج الحقائق۔ غواسی کی مینا وسط دنتی، سیف الملوک و بدیع الجمال طوطی نامہ۔ عبداللہ قطب شاہ گولکنڈہ کا 7واں فرماندار اور صاحب دیوان شاعر تھا۔ عبداللہ قطب شاہ احمد جیزی ماں پیکر ابن نشانی پھول بند میرا یعقوب سماعیل القیا حضرت شاہ راز حسینی سہاگ النامہ چکی نامہ عابد شاہ میرت السالکین گلزار السالکین جزار المومنین طبعی بہرام و غل اندام فائز کی رضوان شاہ الفاظ سید ولایتی معراج نامہ عبداللطیف وفات نامہ مختار معراج نامہ ضعیفی ہدایات ہندی خواص قصہ حسینی درتی قصص البنیاء سیوف جنگ نامہ اولیاء قصال میں۔ آج ہم نے اتنا ہی پڑھا، اتنے دور پڑھ لیے۔ دکن میں اردو کا آغاز اردو کا، بہمنی عہد میں اردو، عادل شاہی دور میں اردو اور قطب شاہی عہد میں اردو۔ کل ہم یہاں سے پڑھیں گے زبان کی تعریف اور زبانوں کے خاندان۔ تب تک کے لیے